बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन करामा, 4 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। इस टाइम पाकिस्तान की अदालती तारीख की सबसे बड़ी अदालती जंग शुरू हुई है। किसी लम्हे पेशावर हाई कोर्ट से कोई फैसला आता है तो अगले ही लम्हे लाहौर हाई कोर्ट या किसी और अदालत से कोई और बड़ा फैसला आ जाता है। यानी हर गुजरते पल के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ अदालतों से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। इमरान खान और उनकी कानूनी टीम भी यह फैसला कर चुकी है कि किसी सूरत मैदान खाली नहीं छोड़ना, हर फैसले के खिलाफ अदालत से रजू करना है। एक बहुत बड़ी कानूनी जंग इमरान खान और उनकी कानूनी टीम ने भी शुरू कर रखी है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया तो आज बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई। देखिए, पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात का जो इनेकाद है वो बल्ले के इंतखाबी निशान से मशरूत हो चुका है। यानी अगर तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस दे दिया जाता है तो इंतखाबात मुश्किल हो जाएंगे। अगर तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया जाता है तो फिर शायद इंतखाबात हो जाएं। लेकिन पिछले 4-5 घंटों के अंदर बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है। खास तौर पर एतजाज एहसन के दलाइल ने यह पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया। बल्ले का इंतखाबी निशान छीनना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को महंगा पड़ गया है। बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से किसी सूरत नहीं लिया जा सकता। एतजाज एहसन के दलाइल ने यह पूरी सिचुएशन कैसे तब्दील की, तफसीलात आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन कराम, लाहौर हाई कोर्ट से। जैसे मैं बता रहा हूं कि हर गुजरते पल के साथ किसी ना किसी अदालत से बड़ी खबर आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। इमरान खान को एक बहुत बड़ी इजाजत दे दी। उस हवाले से भी आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। और तीसरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम उम्मीदवारान के कागजत नामजदगी से मुतल्लिक जिनके कागजत मुस्तरद किए जा रहे थे। मैं बार बार कह रहा था कि घबराना नहीं है, ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाकर खत्म हो जाएंगे, हर सूरत में कागजत मंजूर हो जाएंगे। अब तक की इतला के मुताबिक सिर्फ आज ही के दिन 35 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। रिटर्निंग अफसरान ने जो एतराजात लगाए थे, जब वो एतराजात अब खुलकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने आ रहे हैं तो आप सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि किस बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से ऐसे तगड़े रहनुमा हैं जिनके आज कागजात नामजदगी मंजूर हुए, उस हवाले से भी आपको तफसीलात बता देता हूं। गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के लिए आखिरी हद तक जाया जाएगा। मैंने आपको कहा था कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने पहला फैसला दिया था, यानी जो पेशावर हाई कोर्ट का 26 दिसंबर का फैसला था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान दिया था, मैंने कहा था कि वो गेम चेंजर फैसला है। वो फैसला बता रहा था कि पाकिस्तान में इंतखाबात मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक्तदार में आने से रोकने के लिए सिर्फ एक ही चीज बाकी है कि उनसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। अब से कुछ देर पहले पेशावर हाई कोर्ट के बाहर शेर अफजल मरवत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर सूरत में 9 जनवरी को जो डिवीजनल बैंक पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले के इंतखाबी निशान पर केस की समाअत करने जा रहा है, हर सूरत तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान वापस मिल जाएगा। यानी पेशावर हाई कोर्ट के बाहर शेर अफजल मरवत बड़े कॉन्फिडेंट थे और उनको यकीन था कि पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है वो ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में सुना देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम करार दे देगा। लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, जहां पर अब से कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर खान जो है वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने अब से कुछ देर पहले दरखास्त जमा करवा दी है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया जाए, कलअदम करार दिया जाए और तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस दिया जाए। और यह इस्तदा भी की गई है रजिस्ट्रार ऑफिस से बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से कि किसी तरीके से इस केस की समाअत जो है वो अर्जेंट बुनियादों के ऊपर मुकर्रर कर दी जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने टिकटें तकसीम करनी है और अब दिन गुजरते जा रहे हैं, इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं। 13 जनवरी से पहले पहले तमाम तर उम्मीदवारान के नाम फाइनल करने हैं, टिकटें फाइनल करनी है। लिहाजा ये इस्तदा की गई है पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जल्द अज जल्द कलअदम करार दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस दरखास्त को जल्द अज जल्द जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट है एतजाज एहसन के दलाइल। वो नुक्ता एतजाज एहसन ने उठाया है जो कोई सोच भी नहीं रहा था। यानी देखिए, ये बात तो
طے ہے کہ اس ٹائم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لیا جائے، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کسی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار ہے بھی یا نہیں؟ کیا الیکشن کمیشن یہ بلے کا نشان واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، یا یہ کسی اور کا اختیار ہے؟ اب سے کچھ دیر پہلے اعتزاز احسن صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ انتخابی نشان جماعت کا انتخابی نشان نہیں ہے، یہ ان تمام تر امیدواران کا انتخابی نشان ہے جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، یہ ان تمام تر ووٹرز کا انتخابی نشان ہے جو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا انتخابی نشان چھین لے۔ اب اعتزاز احسن یہ کہتے ہیں کہ جناب تقریباً 9 کروڑ ووٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 9 کروڑ ووٹر سے آپ ووٹ کا بنیادی حق چھین رہے ہیں، تو پھر آپ الیکشن کی کریڈیبلٹی کیسے بنائیں گے؟ یعنی ان 9 کروڑ ووٹر سے ان کا انتخابی نشان چھینا جا رہا ہے۔ اعتزاز احسن نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا دنیا کے باہر جو بڑے بڑے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر انتخابی نشان نہیں ہوتا، وہاں پر یہ جو سمبلز ہیں یہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان لوگوں کو اپنے امیدوار کا پتہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں جہاں پر 60-65% لوگ ایسے ہیں جو انتخابی نشان دیکھ کر ووٹ ڈالتے ہیں، جو امیدوار کا نام نہیں جانتے، جو بلہ تیر شیر اس نشان کے اوپر ووٹ ڈالتے ہیں، آپ نے ان سے ووٹ ڈالنے کا حق ہی چھین لیا۔ یعنی اتنا بڑا آپ جو وہ بلنڈر ہے وہ الیکشن سے پہلے کیسے کر سکتے ہیں؟ اعتزاز احسن نے یہ کہا ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس صرف اختیار ہے کہ وہ کسی جماعت کا انتخابی نشان واپس لے سکے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ حق ہی نہیں ہے، یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بلے کا انتخابی نشان واپس لے سکے۔ انہوں نے کیس کا حوالہ دیا 1988 میں، میرا خیال ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس کے اندر، انہوں نے کہا کہ جو انتخابی نشان ہے اس کو بنیادی انسانی حق قرار دیا، کہ یعنی وہ تمام ووٹر جنہوں نے اپنی اپنی جماعت کو ووٹ ڈالنا ہے، یہ ان ووٹرز کا بنیادی حق ہے، آپ ووٹر سے بنیادی حق کیسے چھین سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ کسی جماعت کا سمبل، جماعت کا انتخابی نشان نہیں ہے، یہ ان تمام ووٹرز کا انتخابی نشان ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کو بڑی امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان شاید پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اڑا دے، گو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے جو ساتھی ججز ہیں ان کا کنڈکٹ دیکھ کر لگتا تو نہیں ایسا ہوگا، لیکن ایسی مثال پاکستان کی انتخابی تاریخ میں نہیں ملتی کہ الیکشن سے 30-35 دن پہلے کسی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان ہی لے لیا جائے۔ یعنی جتنے بھی ابھی تک الیکشنز ہوئے ہیں، کبھی کسی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن سے پہلے واپس نہیں لیا۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں نئی تاریخ لکھی جا رہی ہو، کیونکہ پچھلے 4-5 مہینوں کے اندر جو چیزیں عدالتوں میں ہوئی، جس طریقے سے عدالتی بلنڈرز مارے گئے، شاید یہ بھی ہو جائے، لیکن اس کے امکانات کم ہیں۔ میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ اگر تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے بھی لیا جاتا ہے تو اس کے باوجود پلانز عمران خان کے پاس موجود ہیں، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ دوسری خبر ہے ناظرین کرام، لاہور ہائی کورٹ سے، جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا، عمران خان کے حق میں فیصلہ ہوا، عمران خان کو ایک بہت بڑی اجازت مل گئی۔ دیکھیے اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا کوئی کوریج نہیں کر رہا تحریک انصاف کی۔ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے نا، لیول پلینگ فیلڈ تو آپ کو انتظامیہ نے دینی ہے۔ وہ پرائیویٹ میڈیا جو پرائیویٹ مالکان کے تحت چلتا ہے، جو بزنس مینوں کے تحت چلتا ہے، وہ میڈیا بھی عمران خان اور تحریک انصاف کی کوئی الیکشن کیمپین نہیں دکھا رہا۔ مثال کے طور پر کل رات کو پشاور ہائی کورٹ میں جس طریقے سے زرتاج گل صاحبہ کی ضمانت منظور کی گئی، پورا ڈرامہ وہاں کریٹ ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ کے باہر پولیس کی ایک بہت بڑی نفری موجود تھی، پشاور ہائی کورٹ کے اندر زرتاج گل صاحبہ موجود تھی، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ رات گئے، عدالت آئے، انہوں نے عدالت لگائی، ضمانت منظور کی، اور پھر زرتاج گل صاحبہ کو جو ہے وہ ضمانت پر رہا کیا گیا۔ کسی ایک ٹی وی چینل نے کوئی 4 سیکنڈ کی یہ خبر نہیں چلائی کہ پشاور ہائی کورٹ رات کو کھل گئی، زرتاج گل صاحبہ کو ریلیف مل گیا، زرتاج گل صاحبہ کی ضمانت منظور ہو گئی، کیونکہ پورا میڈیا مینج ہے۔ اسی طریقے سے عمران خان کے حوالے سے کوئی یہ خبر نہیں چلتی، یعنی عمران خان کس کو ٹکٹ دے رہے ہیں، کس کو ٹکٹ نہیں دے رہے، کوئی خبر نہیں چل رہی۔ آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان میں تحریک انصاف کے بغیر ہی انتخابات ہو رہے ہیں، یعنی نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، استحکام پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی،
یہ جماعتوں کی خبریں آپ کو میڈیا کے اوپر نظر آ رہی ہوں گی، تحریک انصاف کی نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو تحریک انصاف کے وکلا نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی تھی کہ جناب پاکستانی میڈیا کو، پیمرا کو یہ ہدایات دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی کوریج کی جائے، عمران خان کا نام چلایا جائے۔ تو اب سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے پیمرا کو کہ ہر صورت میں تمام تر ٹی وی چینلز کو پابند کیا جائے، تمام تر ٹی وی چینل کو ہدایات دی جائے کہ جس طریقے سے تمام تر سیاسی جماعتوں کی کوریج ہو رہی ہے، جس طریقے سے تمام تر دیگر سیاسی لیڈران کی کوریج ہو رہی ہے، عمران خان کی بھی اسی طریقے سے کوریج ہو، کیونکہ کوئی پابندی نہیں ہے عمران خان کا نام چلنے میں۔ لیکن پابندی آپ سب کو پتا ہے کہ کہاں سے آئی ہوئی ہے، لیکن البتہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ اجازت دے دی ہے۔ اب پیمرا کو اور تمام تر ٹی وی چینلز کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ ہر صورت میں تحریک انصاف کو بھی اتنی ہی برابر کی کوریج دی جائے جتنا دیگر سیاسی جماعتوں کو مل رہی ہے، اور عمران خان کا نام ٹی وی کے اوپر چلایا جائے، ان کی خبریں چلائی جائے، کیونکہ الیکشن سے پہلے کسی سیاسی جماعت کو آپ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا سے ہی باہر کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو ان سے پھر اگین ان کا جو بنیادی حق ہے وہی چھین لیا۔ آپ الیکشن ہی نہ کروائیں، پھر آرام سے نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں اگر آپ کو اتنا ہی خوف ہے۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آپ سے کچھ دیر پہلے آیا جو بڑا خوش آئند ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ کتنی کوریج اس کو پاکستان کے میڈیا کے اوپر ملتی ہے، میں اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ تیسری امپورٹنٹ خبر ہے ناظرین کرام، کاغذات نامزدگی کے حوالے سے ایسے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، ریٹرننگ افسران ایسے برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی کل جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ شیخ رشید صاحب کے کاغذات اس وجہ سے مسترد ہوئے کہ 1992 میں انہوں نے کسی ہوٹل میں کھانا کھایا تھا، اس ہوٹل میں کھانے کا بل نہیں دیا، اس لیے وجہ سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ شیر افضل مروت کے کاغذات نامزدگی اس وجہ سے مسترد ہوئے کہ پشاور میں انہوں نے پانی کا کنیکشن لیا تھا، اس کے پیسے جمع نہیں کروائی۔ یعنی ایسے بھونڈے اعتراضات لگائے جا رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ این اے 112 میں جہاں پر رانا جمیل حسین ہے، ان کے اعتراضات جو ہیں وہ ریٹرننگ افسر نے خود ہی لگا دیے۔ پھر عمیر نیازی کے اعتراضات یہ تھے کہ انہوں نے جناب گاڑی لی اور گاڑی جو ہے وہ انہوں نے اپنے نام پر ٹرانسفر نہیں کروائی لیکن اثاثوں میں ڈکلیئر کر دی، مس ڈکلیریشن کر دی۔ یعنی یہ ایسے الزامات تھے جس کی بنیاد پر تحریک انصاف کو ہر صورت میں ریلیف ملنا تھا۔ بہرحال اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے مزید 35 امیدواران کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ اب تگڑے جو امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ظاہر ہے وہ تو میدان میں نہیں ہیں، وہ تو یا تو چھپے ہوئے ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں یا ان کے کاغذات نامزدگی ابھی تک منظور نہیں ہوئے، جو فرنٹ لائن کی لیڈرشپ ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ عمران خان کا یہ پلان تھا کہ ہم نے کوئی انتخابی حلقہ خالی نہیں چھوڑنا، ہر صورت میں انتخابی عمل کا حصہ بننا ہے، لہٰذا اب تمام لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ میری انفارمیشن کے مطابق وہ تمام لوگ جن کے جو کاغذات مسترد ہوئے تھے ان تمام لوگوں کے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہو جائیں گے۔ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ الیکشن ٹریبیونل کے بعد معاملہ ہائی کورٹس میں جائے گا، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جا سکتا ہے، تو ایک امیدوار کو اچھا خاصا ٹائم ہے کہ وہ اپنے جو کاغذات ہیں اس کو منظور کروا سکے، اور پھر ان کے اوپر جس قسم کے اعتراضات ہیں وہ اعتراضات ہائی کورٹس کے اندر تو کم از کم ٹھہر نہیں سکتے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں شاید یہ معاملہ جائے نہ۔ تو اب تک کی اطلاع کے مطابق تقریباً جو 90% لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے، تقریباً 65 سے 70% کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں۔ یعنی جو پہلی کھیپ میں بڑی تعداد میں کاغذات مسترد کیے گئے تھے، دوسری کھیپ کے اندر وہ کاغذات منظور ہو چکے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ جب نام سامنے آتے جائیں گے پھر پتہ لگے گا کہ کون سا تگڑا امیدوار جس کو خود عمران خان ٹکٹ دینا چاہتے تھے اس کے کاغذ منظور ہوئے ہیں یا مسترد ہوئے ہیں۔ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں سچویشن جو ہے وہ ساری کلیئر ہوتی جائے گی۔ میں بہرحال آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ آج کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے ہے، جس کا فیصلہ اب سے کچھ دیر پہلے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا۔ عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا، کاغذات نامزدگی منظور ہونا شروع ہو گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہرحال نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا کیس چل رہا ہے۔ وہ سب کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کرنی ہے، لیکن اس کے لیے قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، فوری طور پر فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کی عدالتوں میں بہت کچھ ہوگا۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔